हालेलुया। आए खुदावंद के लिए भरपूर तालियां बजाएं। खुदावंद यीशु मसीह के प्यारे नाम में मेरी तरफ से आप सबको को सलाम। जिंदा खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं हम सब मिलकर खुदावंद की बात हजूरी के अंदर है। अब अक्सर मौका है कि हम कलामे खुदा में से अपनी रहनुमाई के लिए सीखें। आए मेरे साथ नया अहदनामा मुकद्दस मत्ती की मार्फत खुदावंद यीशु मसीह की अंजील और उसका बाब नंबर 21। मत्ती की मार्फत खुदावंद यीशु मसीह की अंजील बाब नंबर है 21 और हम पढ़ेंगे उसकी 18वीं आयत से। और जब सुबह को फिर शहर को जा रहा था, उसे भूख लगी और राह के किनारे अंजीर का एक दरख्त देखकर उसके पास गया और पत्तों के सिवा उसमें कुछ ना पाकर उससे कहा कि आइंदा तुझमें कभी फल ना लगे। और अंजीर का दरख्त उसी दम सूख गया। शागिर्दों ने ये देखकर ताज्जुब किया और कहा, ये अंजीर का दरख्त क्यों कर एक दम में सूख गया? यीशु ने जवाब में उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुमसे अगर ईमान रखो और शक ना करो तो ना सिर्फ वही करोगे जो अंजीर के दरख्त के साथ हुआ, बल्कि अगर इस पहाड़ से भी कहोगे कि तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ तो यूं ही हो जाएगा। और जो कुछ दुआ में ईमान के साथ मांगोगे वो सब तुमको मिलेगा। कलाम खुदा के पढ़े और सुने जाने के वसीला से हम सब्र कर पाए। जिंदा खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कलाम के बाबरकत हिस्सा के लिए, जिसके वसीला से खुदा हमारी तरबियत और हमारी इस्लाह करने को है। यहाँ हम पढ़ रहे हैं कि जब सुबह को फिर शहर को जा रहा था, उससे भूख लगी। तो मामला खुदावंद यीशु मसीह की भूख का नहीं है। यीशु मसीह की जिंदगी पर रिसर्च करने वाले जो थियोलॉजिस्ट हैं, वो कहते हैं खुदावंद यीशु मसीह हर रोज तकरीबन कम से कम 5 मील का सफर पैदल तय किया करते थे। तो ये जो सफर है बैतनिया से लेकर ये जो 21वां बाब है, ये वही है जो बैतफगे, जैतून, मशरकी दरवाजा और खजूरों का इतबार, तो ये सारा मंजरनामा वही है इस चैप्टर के अंदर। लेकिन ये सफर जो बैतनिया से ऊपर की जो आयत है, आयत नंबर 17 में बताती है कि बैतनिया से यीशु मसीह ने इस सफर का आगाज किया है। बैतनिया में कौन रहता है? यीशु मसीह का दोस्त, उसका शागिर्द लाजर और उसकी 2 बहनें मरियम और मार्था। तो ऐसा तो नहीं कि नाश्ते के बगैर वो निकलने थे यीशु को। हो सकता है यीशु रात देर से दुआ करते रहे हो, सुबह जल्दी निकल आए हो, लेकिन तो भी 5 मील सफर करने वाले के लिए 2 मील का फासला इतना ज्यादा नहीं, उसको भूख लगी। खुदावंद यीशु मसीह की भूख का मामला नहीं है। मामला यहाँ पर एक रियाकारी को, बल्कि इस चैप्टर में भी अगले चैप्टर में भी बार बार रियाकारी को एक्सपोज किया गया है। यीशु मसीह के पास जो पैगाम है अपने शागिर्दों के लिए, वो बहुत ही बड़ा और संजीदा और बड़ा गहरा पैगाम है। और वो पैगाम शागिर्दों को अंजीर के दरख्त के पास ले जाकर यीशु मसीह ने वो पैगाम दिया। ये जो अंजीर का दरख्त है, ये राह के किनारे है। अभी हम पढ़ रहे हैं आयत नंबर 19 के अंदर, और राह के किनारे अंजीर का एक दरख्त देखकर। अंजीर का दरख्त कहां पर था? राह के किनारे था। किसी की प्राप्ति नहीं है, किसी के साथ उसकी एसोसिएशन कोई नहीं है।
کسی کے ساتھ یہ وابستہ نہیں ہے، کسی کے ساتھ اس کی نسبت نہیں ہے، یہ راہ کے کنارے ہے، راہ کے کنارے رہ کر خوش ہے، راہ کے کنارے رہ کر ہرا بھرا ہے، راہ کے کنارے بے پھل ہے۔ اور یہ جو بے پھل انجیر کا درخت ہے وہ راہ کے کنارے ہے۔ انجیر کے متعلق بائبل مقدس میں بہت ساری تشبیہات پائی جاتی ہیں۔ سب سے پہلی جو تمثیل اور اس کا ذکر اور تشبیہ ہم دیکھتے ہیں وہ ہم پیدائش کی کتاب میں دیکھتے ہیں۔ جب آدم اور حوا سے گناہ ہوا تھا تو انہوں نے انجیر کے درخت کے پتوں کی لنگیاں سی کر اپنے آپ کو چھپایا تھا۔ جب حزقیہ بادشاہ بیمار ہوا تھا اور عیسیٰ بن آموس نے جا کر پیغام دیا تھا اپنے گھر کا سارا انتظام کر دے کیونکہ تو اب زندہ نہیں بچے گا، تو مر جائے گا، تو اس وقت جب وہ دیوار کی طرف رک کر کے رو رہا تھا، توبہ کر رہا، ہزاروں قطار رو رہا تھا، نہ رکنے والے آنسو اس کے جاری تھے، ہزاروں قطار رو رہا تھا اور اپنی ڈیپ ڈیزائر کو ظاہر کرتا ہے کہ میں خدا کے لیے جینا چاہتا ہوں۔ ہیلیلویا، میں خداوند تیرے لیے جینا چاہتا ہوں، بدن سے تیرا جلال ظاہر کرنا چاہتا ہوں، اس زمین پر تیرے لیے جینا چاہتا ہوں۔ خداوند نے اپنے خادم کو یوسیہ کو واپس بھیجا اور کہا جا کر حزقیہ سے کہہ انجیر کی ٹکیا پاؤں پر جو پوڑا ہے، گھمیر ہے تجھے، جو کینسر ہے جس کے باعث تو مرنے والا ہے، وہ باندھ لے، تیسرے دن تو ہیلنگ پاور سے بھر جائے گا اور تو ہیکل میں جائے گا۔ ہیلیلویا۔ تو انجیر کا جو ذکر ہے وہ بار بار ہم پڑھتے ہیں، پھر ہم پڑھتے ہیں متی 13 باب، لوکا 13 باب اس کی 6 آیت میں، جس کو اکثر نئے سال کے موقع پر سکھایا جاتا ہے، تو وہاں پر بھی 3 سالوں تک انجیر کا ایک درخت ہے جو بے پھل ہے، کھالا کھودا گیا، کھاد ڈالی گئی، پانی ڈالا گیا، مالی نے، نگہبان نے محنت کی ہے، بڑی کوشش کی ہے، بے پھل لائے لیکن وہ پھل نہیں لا سکا۔ مالی نے آخری دفعہ مالک کے سامنے 1 سال کی اور لمٹ مانگ لی ہے اور کچھ اور ٹائم مانگ لیا، 1 سال اسے اور بھی رہنے دے، لیکن مالک کہتا ہے 3 سالوں سے اس نے جگہ کو روک رکھا ہے اور یہ پانی بھی لیتا ہے، بارش بھی لیتا ہے، خوراک بھی لیتا ہے، نعمتیں بھی لیتا ہے، برکت بھی لیتا ہے، پھل کوئی نہیں دیتا۔ لیکن مالی نے پھر منتیں کی، ترلے کیے، 1 سال اسے اور بھی رہنے دے، میں تھالا کھودوں، میں محنت کروں گا، میں کھاد ڈالوں گا، اگر پھل لائے تو ٹھیک ہے ورنہ اسے کاٹ ڈالنا۔ انجیر کا ذکر تو بار بار پچھلے دنوں کے اندر ہم نے بار بار یرمیہ کی کتاب میں سے سیکھا تھا، پکے ہوئے انجیر اور کچے انجیر جو کہ بابل میں چلے گئے اور اس کے بعد جو ہے بقایا لوگ رہ گئے۔ تو اس طرح سے ہم نے انجیر کی وہ والی تمثیل سیکھی تھی۔ انجیر کا بار بار ذکر کیا گیا ہے۔ آج اس بات پر ہم غور کریں گے جہاں سے متی 21واں باب اس کی 18ویں آیت سے پڑھ رہے ہیں، اور جب صبح کو پھر شہر کو جا رہا تھا اسے بھوک لگی اور راہ کے کنارے انجیر کے درخت دیکھ کر اس کے پاس گیا اور پتوں کے سوا اس میں کچھ نہ پا کر، پتے ہی پتے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے اس کے اندر۔ پہلے راہ کے کنارے وہ ایک رویے کے اندر، ایک عادت کے اندر، ایک طریقے کے اندر، ایک طریقہ عبادات کے اندر گرفتار ہے۔ میں راہ کے کنارے ہوں، میرا کام لوگوں کو اچھا دکھائی دینا ہے اور گڈ اور پرفیکٹ دکھائی دینا ہے، ویل اینڈ گڈ ہے، اور وہ سب کچھ اچھی کی رپورٹ دینا چاہتا ہے۔ اور ایسا شخص جو انجیر کے درخت کی مانند ہے وہ دنیا کو تو دھوکہ دے سکتا ہے لیکن وہ خداوند کی نظروں سے نہیں چھپ سکتا۔ ہیلیلویا۔ اس کی نظریں سب کچھ دیکھتی ہے۔ یہ ڈبل سٹینڈرڈ والا شخص ہے، یہ انجیر کا درخت ڈبل مائنڈڈ ہے، رنگ برنگی دنیا میں رہتا ہے اور ملی جلی زندگی گزارتا ہے، ملی جلی دنیا میں رہتا ہے اور جس طرح کا ماحول ہے اسی طرح سے بن جاتا ہے۔ محض باتوں سے اپنے آپ کو ڈھانکا ہوا ہے اور روپ اتارا ہوا ہے اور دنیا کے رنگوں کے اندر رنگا ہوا ہے، حالانکہ حقیقی طور پر اس کے اندر پھل کا ہونا بہت ضروری تھا۔ لیکن سب سے پہلی اور بڑی افسوس کی بات یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے ہم دعا کرتے ہیں کوئی 30 گنا، یسوع نے ہمیں سکھائی بھی ہے یہ بات، کوئی 60 گنا اور کوئی کتنا پھل لائے، 100 گنا پھل لائے۔
कितना फल है जी? कोई 30, कोई 60 और कोई 100 गुना फल लाए। यहाँ तो सारा मामला ही उलट है। यहाँ तो पत्तों के सिवा कुछ है ही नहीं है। सिरे से फल कोई नहीं है, कोई परसेंटेज नहीं है, कोई लिमिट नहीं है, कोई इनिशियल स्टेज भी नहीं है, अभी तो प्रोसेस भी स्टार्ट नहीं हुआ। और दूसरा अफसोस ये है, जो अंजीर का दरख्त होता है वो काफी फैला हुआ होता है, उसको गूगल पर देख सकते हैं। जब वो बढ़ जाता है बहुत फैल जाता है। और नतनएल अपने साथी अंजीर के दरख्त के नीचे अपने घर में बैठा था जब वो यीशु मसीह की तरफ आ रहा था, और उसके भाई ने जब उसे बुलाया कि यीशु तुझे बुलाता है, वो यीशु मसीह की तरफ आ रहा था। यीशु ने कहा ये नतनएल है, ये फियल हकीकत इस्राएली है, फियल हकीकत इसमें मगर नहीं है, इसमें मगर नहीं, इसमें रियाकारी नहीं है, ये शख्स पाक है इस्राएली, लेकिन इसका दिल पाक है। हालेलुया। और यीशु ने कहा कि आपसे तू यहाँ वहां पर जो हवाला पढ़ रहा था, तो पैदाइश की किताब लूका और जो याकूब वाला वाक्य है वो पढ़ रहा था कि वहां एक सीढ़ी है जिसका एक कोना आसमान को और दूसरा कोना जमीन को लगा हुआ है, और फरिश्ते ऊपर आते और जाते हैं। यीशु ने कहा जो तू पढ़ रहा था, अब तो दुनिया के निजात देने के पास आ गया है, अब तो अपने आदम को ऊपर जाते और नीचे आते हुए देखेगा। हालेलुया। अब जो उस पर ईमान लाएंगे वो भी आसमान पर जाएंगे। हालेलुया। उसको दिखाएगा मैं निजात देता हूँ, और जो उस पर ईमान लाएगा वो सीढ़ियां चढ़ जाएगा, आसमान की बादशाही में चला जाएगा। हालेलुया। यीशु ने ये भी जान लिया कि हवाला कौन सा पढ़ रहा था। यीशु ने ये भी कहा तो अपने अंजीर के दरख्त के नीचे बैठकर पढ़ रहा था। उसने कहा खुदावंद मैं ईमान लाता हूं, तू तो सब कुछ जानता है। अंजीर के दरख्त का जिक्र बार बार किया गया। ये जो अंजीर के दरख्त की तस्वीर यीशु मसीह ने खींच दी है, ये उन तमाम लोगों की तस्वीर खींच गई है जो किसी ना किसी तौर पर खुदा के साथ अहद बांधते हैं, वादे करते हैं, फिर वादे वफा नहीं होते, वादे पूरे नहीं होते, वो फरमाबरदारी नहीं कर सकते, लेकिन वो पकड़ पकड़ के रियाकारी मकारी और वो ऐसी बातों से खुदा के कामों को पूरा करना चाहते हैं। कलाम में लिखा है तुम रूहानियत से शुरू करके अब जिस्मानियत पर खत्म करना चाहते हो। खुदा के काम रूहानी तजर्बे से होंगे, बहादुर के मसा से होंगे, फरमाबरदारी और पाकीज़गी से होंगे। हालेलुया। वो दागदारी वाली जिंदगी से नहीं होंगे, वो रियाकारी वाली जिंदगी से नहीं होंगे, वो मगर वाली जिंदगी से कभी उसके काम हम सरंजाम कभी उसको सेटिस्फाई नहीं कर सकते। लुधिकिया की कलीसिया को यीशु मसीह ने यही बातें कही, तो अपने आप को समझता है कि मैं बड़ा दौलतमंद हूँ, लेकिन है तो क्या बड़ा गरीब। दौलतमंद दौलत की होता है, बोले तो है क्या बहुत कहता मुझे बहुत अच्छा दिखाई देता है, लेकिन तू अंधा है, तू लंगड़ा है, तू निकम्मा है। मुझसे आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले ले, मुझसे सफेद पोशाक ले ले, ताकि तू नंगेपन की शर्मिंदगी को ना उठाए, ताकि तू बीना हो जाए। सुरमा ले ले मुझसे। तू रियाकार है, तू मकार है, और तू हरे और जाहिरी और दिखावे के कामों से दुनिया को धोखा दे रहा है, राह के किनारे खड़ा रहता है और एक ही काम के अंदर मसरूफ है कि मैं हरा हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं दिखने में अच्छा हूँ, मैं बड़ा पावरफुल हूँ, मैं बड़ा आगे बढ़ा हुआ हूँ। लेकिन यीशु शागिर्दों को साथ लेकर गए। दुनिया में जितने हरे भरे हैं, दुनिया में जितने जाहिरी लोग हैं, रियाकारी से कितनी दफा यीशु ने चोटें लगाई। और इसके अंदर भी हम देखते हैं जब ये खजूरों का इतवार और फिर बैतनिया का वाकया है, बैतफगे का वाकया है, ये सारा सफर जो बैतनिया से शुरू हुआ है, यीशु ने हैकल में पहुंचना है। वहां पर भी वो हैकल की करेंसी को कन्वर्ट कराते थे। अपने पैसे ले आओ, हैकल का पैसा अपने 20 दो, हैकल वाले 10 लो, तो इस तरह लूटते थे। तुम्हारी कुबरी ये कबूतर नहीं, ये नहीं ठीक, यहाँ स्टैंप लगा है, यहाँ चेक हुए हैं, इनको इंजेक्शन लगते हैं, हैकल वाला बर्रा खरीदो, यहाँ कबूतर और कुबरी खरीदो, ये तुम्हारे सही नहीं है। तो लोगों के दिल तंग पड़ गए थे इन कुर्बानियों से, क्योंकि शरा के आलम और काहिन कलीसिया को लूटते थे।
اور اس طرح پھر خداوند یسوع نے وہاں ان کی ریاکاری کے بھی جا کر تختے الٹ دیے، اسرافوں اور بازار والے وہ سب ان کے تختے الٹ دیے اور کہا لکھا ہے میرا گھر کون سا گھر ہے؟ دعا کا گھر ہے، اور تم اسے کیا بناتے ہو؟ ڈاکروں کی کھو بناتے ہو، لمبے چوگے پہنتے، روزے رکھتے ہو، دائی کہتی دے کر سنگے بجواتے ہو۔ یہ جو اگلا چیپٹر ہے متی جو 23واں باب ہے، سلسلہ تو یہ جاری ساری ہے، تو یہاں پر کچھ آیات ہم پڑھیں گے متی 23واں باب، اور ہم دیکھیں گے اس کی 23ویں آیت سے۔ پہلی بات ہی دیکھیں یسوع کیا سپوز کر رہے ہیں، اے ریاکار فقیوں اور فریسیوں تم پر افسوس کہ پودینہ اور سونف اور زیرہ پر تو دیتے ہو، پر تم نے شریعت کی زیادہ بھاری باتوں یعنی انصاف اور رحم اور ایمان کو چھوڑ دیا۔ لازم تھا یہ بھی کرتے اور وہ بھی نہ چھوڑتے۔ اے اندھے راہ بتانے والوں، جو مچھر کو تو چھانتے ہو اونٹ کو نگل جاتے ہو۔ اے ریاکار فقیوں اور فریسیوں تم پر افسوس کے پیالے اور رکابی کو اوپر سے صاف کرتے ہو، مگر وہ اندر لوٹ اور ناپرہیزگاری سے بھرے ہیں۔ اے اندھے فریسی، پہلے پیالے اور رکابی کو اندر سے صاف کر تاکہ اوپر سے بھی صاف ہو جائیں۔ اے ریاکار فقیوں اور فریسیوں تم پر افسوس کہ تم سفیدی پھری ہوئی قبروں کی مانند ہو، جو اوپر سے تو خوبصورت دکھائی دیتی ہے مگر اندر مردہ ہڈیوں اور ہر طرح کی نجاست سے بھری ہے۔ اسی طرح تم بھی ظاہر میں تو لوگوں کو راست باز دکھائی دیتے ہو۔ بولیے، ظاہر میں تو لوگوں کو دکھائی دیتے ہو مگر باطن میں ریاکاری اور بے دینی سے بھرے ہو۔ یہ جو راہ کے کنارے انجیر کا درخت ہے، پتوں کے سوا اس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ راہ کے کنارے ایک ہی بات میں بزی رہتا ہے، ایک ہی بات میں مصروف ہے، مکر اور ریاکاری سے بھرا ہے۔ یسوع نے کہا کہ میں اس کو ایکسپوز کروں گا، میں دیکھوں گا اس میں پھل بھی ہے کہ نہیں ہے، یہ صرف ہرا بھرا ہے۔ اور انجیر کا درخت جو اس میں ایک افسوس کی ہم نے بات کی کہ کوئی 30 یا 60 یا 100 گنا، لیکن افسوس کی بات ہے اس میں کوئی بھی پھل نہیں تھا۔ دوسرا افسوس یہ ہے کہ انجیر کے درخت کی تحقیق و تفشیش یہ بتاتی ہے، ایزی ہے گوگل پہ، آپ اس کو دیکھیں گے کہ وہ بہت پھیل جاتا ہے وقت کے لحاظ سے، گھنا ہوتا ہے، چھاؤں خوب دیتا ہے، پھل اس کا مفید فائدے مند ہوتا ہے انجیر کا۔ اور جو سشنا 8واں باب ہے اور اس کی جو 8ویں آیت ہے، سشنا کی کتاب آپ کی پڑھتا ہوں 8واں باب اور اس کی 8ویں آیت، وہ ایسا ملک ہے جہاں گیہوں اور جو اور انگور اور انجیر کے درخت، جو فرمائیں، وہ ایسا ملک ہے جہاں گیہوں اور جو اور انگور اور انجیر کے درخت اور انار ہوتے ہیں، وہ ایسا ملک ہے جہاں روغن دار زیتون اور شہد بھی ہے۔ آگے اور برکتیں ہیں، روٹی افراز سے ملے گی، سونا، تانبا، لوہا، چاندی، بلکہ دودھ اور شہد کی نہریں بہتی ہیں۔ تو وہاں بھی جو وعدہ کی ہوئی سرزمین ہے، وہاں پر خدا نے کہا انجیر ہوگا۔ انجیر فائدے مند ہے، چھاؤں اچھی ہے، خوبصورتی ہے اور پھل اس کا اچھا ہے، تو یہ ایک بلیسنگ ہے۔ تو انجیر کو مختلف جگہوں پر ہم دیکھتے ہیں، اگر وہ بے پھل ہو تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ انجیر کی تحقیق و تفشیش ہمیں یہ بتاتی ہے کہ یا تو پتے، کچھ سچویشن میں پتے آنے سے پہلے اس کے اوپر پھل آ جاتا ہے، اور دوسری اس کی تحقیق یہ بتاتی ہے جب پتے نکلے تو پھر لازمی ہے کہ اس کے اوپر پھل لگنا شروع ہو جائے، اور یہ سال میں 2 مرتبہ پھل دیتا ہے انجیر کا درخت۔ لیکن یہاں دوسرا جو افسوس جس کی ہم بات کریں، نہ پتے نکلنے سے پہلے کوئی پھل لگا ہے اور نہ پتے نکلنے کے بعد کوئی پھل اس میں پیدا ہوا ہے۔ اور یسوع نے اس کی تحقیق و تفشیش کی، آج بھی باہر زندگی کے اندر تفشیش کر رہا ہے۔ اس کی بھوک کا معاملہ کوئی نہیں ہے کہ اس نے روٹی کھانی ہے،
کہ اس کو بھوک لگی تو انجیر کے درخت میں پھل ڈھونڈنے گیا. اس کو ایک ہی بھوک ہے کہ اس کی بیٹیاں اور بیٹے پھل لانے والے بن جائیں, پھلدار زندگیاں گزارے. ہاللیلویا, پریز گاڈ, ہاللیلویا. وہ آپ کو دیکھنا چاہتا ہے. وہ کہتا ہے ایک طرف ہو جاؤ, بائیں طرف ہو جاؤ یا دائیں طرف ہو جاؤ. اور وہ کہتا ہے کہ جو ریاکاری ہے وہ میری بیٹیوں اور بیٹوں کے اندر دکھائی نہیں دینی چاہیے. جو عہد اور وعدے انہوں نے میرے ساتھ کیے جب وہ پورے نہیں کریں گے تو وہ ریاکاری اور ہرا ہرا کر کے دنیا کو راضی سیٹسفائی کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن لودیکیا کی کلیسیا بھی کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو سیٹسفائی کر رہی تھی. لیکن بادشاہوں کا بادشاہ جو کلیسیا کا سر ہے وہ کبھی بھی مطمئن نہیں ہوتا. وہ صرف پھل پر راضی ہوگا اور وہ پھل کو ہی دیکھنا چاہتا ہے. جب ہم دیکھتے ہیں مکاشفہ کی کتاب اس کا آخری باب 22واں باب, میں آپ کے لیے پڑھتا ہوں آیت نمبر 10. پھر اس نے مجھ سے کہا اس کتاب کی نبوت کی باتوں کو پوشیدہ نہ رکھ. میری ذمہ داری ہے, میرے پاس بائبل مقدس ہے, میرے پاس خدا کا کلام ہے. جب بھی آپ کسی کے ساتھ بائبل مقدس کی, بائبل کے خدا کی, ہمارے نجات دہندہ یسوع مسیح کی بات کریں, جب بھی کسی کے ساتھ بات کریں, نبوت کی اس کتاب کی پوری بات کریں, کوئی بات اس کے اندر سے نہ چھپائے. نبوت کی اس کتاب کی کوئی بات پوشیدہ نہ رکھ, کیونکہ وقت نزدیک ہے. ہاللیلویا, وقت نزدیک ہے. جو برائی کرتا ہے وہ برائی ہی کرتا جائے, اور جو نجس ہے وہ نجس ہی ہوتا جائے, اور جو راست باز ہے وہ راست بازی ہی کرتا جائے, جو پاک ہے وہ پاک ہی ہوتا جائے. کیوں؟ دیکھ میں جلد آنے والا ہوں اور ہر ایک کام کے موافق دینے کے لیے اجر میرے پاس ہے. میں الفا اور اومیگا, اول و آخر, ابتدا و انتہا ہوں. مبارک ہے وہ جو اپنے جامے دھوتے ہیں, کیونکہ زندگی کے درخت کے پاس آنے کا اختیار پائیں گے. اور ان دروازوں سے شہر میں داخل ہوں گے, مگر کتے, حرام کر, جادوگر, خونی, بت پرست, چھوٹی بات کہا پسند کرنے والا اور کرنے والا کہاں رہے گا؟ وہاں رہے گا. اس لیے ایک طرف ہو جائے. وہ کہتا ہے ریاکاری نہ کرو, میرے کام کرنے ہیں تو دیانتداری سے کرو, میرے کام کرنے ہیں پاکیزگی سے کرو, میرے کام کرنے ہیں راست بازی سے کرو, میرے کام دکھاوے اور ظاہر بن کے لیے نہ کرو, بازاروں اور چوکوں والے اور خود نمائی والے کام نہ کرو, دھوکہ دہی والے کام نہ کرو, حرام کاری والے کام نہ کرو, جھوٹ اور فریب والے کام نہ کرو, بلکہ پھل زندگیوں میں ظاہر ہونا چاہیے. جب ہم پڑھتے ہیں یوحنا کی معرفت خدا یسوع مسیح کی انجیل اور اس کا باب نمبر 15, تو یہاں پڑھتے ہیں آیت نمبر 2, جو ڈالی مجھ میں ہے اور پھل نہیں لاتی اسے وہ کاٹ ڈالتا ہے, اور جو پھل لاتی اسے چھانٹتا ہے تاکہ زیادہ پھل لے. اب تم اس کلام کے سبب سے جو میں نے تم سے کیا پاک ہو. ہاللیلویا. ہم اس کے جس سے کلام کرتا ہے نا, خدا سے ہر روز دھوتا رہتا ہے. بولے ہاللیلویا. ہر روز کام کرتا رہتا ہے, پاک بناتا رہتا ہے, اپنے شاور سے ہمیں دھوتا رہتا ہے, کلام کا مینہ برساتا رہتا ہے, اور ہم پاک ہوتے رہتے ہیں, خدا کی کingdom کے لیے تیار ہوتے رہتے ہیں, راست باز بنتے رہتے ہیں, پاک بنتے رہتے ہیں. تو مجھ میں قائم رہو اور میں تم میں. جس طرح ڈالی اگر انگور کے درخت میں قائم نہ رہے تو آپ نے آپ سے پھل نہیں لا سکتی, اسی طرح تم بھی اگر مجھ میں قائم نہ رہو تو پھل نہیں لا سکتی. میں انگور کا درخت اور تم میری کیا ہو. جو مجھ میں قائم رہتا ہے اس میں وہی بہت پھل لاتا ہے, کیونکہ مجھ سے جدا ہو کر تم کچھ نہیں کر سکتے. یہ جو راہ کے کنارے ہے درخت, یہ یسوع مسیح نے تصویر کھینچ دی ہے ایسی تمام زندگیوں کی جو عہد وعدے کرتے ہیں, لیکن جب پورے نہیں کرتے تو وہ کسی نہ کسی طور پر دنیا کو ہرا بھرا دکھا کر اپنی ایسوسیشن شو کرنا چاہتے ہیں کہ مجھ کے ساتھ پویست ہے. لیکن جو اس میں پویست ہے وہ صرف ہرا بھرا نہیں رہتا بلکہ پورا پھل بھی لاتا ہے. ہاللیلویا. تو یسوع کا میری خوشی ایک سی میں ہے کہ تم پورا پھل لاؤ, توبہ کے موافق پھل لاؤ. یہ جو تفصیلیں ہیں کلام میں انجیل کی,
2 مرتبہ سال میں یہ جو پھل دیتا ہے قداور ہوتا ہے، فائدہ مند ہے، 30 60 نہیں بلکہ 100 گنا ہمیں پھل لانا ہے۔ لیکن معاملہ یہاں خداوند کی بھوک کا نہیں ہے، معاملہ یہاں یہ ہے خداوند ریاکار لوگوں کی جو ہے وہ تصویر کشی کر رہا ہے کہ ان کو جو ہے ہریالی سے نکل کر دکھاوے اور ظاہر پن سے نکل کر حقیقی پن کی طرف آنا ہے۔ اگر آپ کا دعائیہ مذہبہ ڈسٹرب ہے، چرچ لائف ڈسٹرب ہو گئی ہے، آپ عہدوں سے بکھر چکے ہیں اور پیچھے ہٹ چکے ہیں، تو اپنے آپ کو ٹیسٹ کریں، سیلف اینالائز کریں، اپنے آپ کو جیسے ہر روز آئینے کے سامنے لاتے کہ کریم زیادہ تو نہیں لگے، کہیں کوئی دبا تو نہیں لگا ہوا، کہیں میرا منہ گندا تو نہیں ہے، کہیں میرا چہرہ، میرے بال، میرا ڈریس خراب تو نہیں ہے۔ تو اسی طرح جب ہر روز کلام خدا کے سامنے آئیں گے، یہ وہ آئینہ ہے جو آپ کو بننے اور سنورنے میں آپ کی مدد کرے گا، آپ کی صورت پر بنتے جائیں گے، پاک بنتے جائیں گے، حقدار بنتے جائیں گے۔ ہلیلویہ۔ سو اس لیے یہ لازم الملزوم بات ہے کہ یسوع نے اس کے اندر 2-3 باتیں سکھائی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ سب کو جانتا ہے، بولے ہلیلویہ، وہ سب کچھ جانتا ہے۔ ہماری جہاں مکاری ہے، فریب ہے، دھوکہ ہے اور ظاہر پن ہے، وہ سب کو جانتا ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات، یسوع اس سفر کے اندر جو بھی باتیں کرتا ہے، جہاں بھی یسوع با مقصد باتیں کرتا ہے، بولے ہلیلویہ، با مقصد باتیں کرتا ہے، بے فائدہ باتیں کبھی نہیں یسوع کرتا۔ فائدہ مند باتیں کی اس سفر کے اندر بھی۔ اس سے پہلے یروشلم لے جاؤں، یہ سفر آگے بڑھے، میں سب کو جانتا ہوں۔ شاگردوں دیکھ لو، کبھی ریاکاری نہ کرنا۔ اگر شک نہ کرو گے، ریاکاری نہ کرو گے، مکاری نہ کرو گے، جھوٹ فریب نہیں کرو گے، تو جیسا میں نے انجیر کے درخت کے ساتھ کیا ہے تم بھی کہو گے ویسا ہی ہوگا، بلکہ اس سے بھی بڑے بڑے کام کرو گے۔ ہلیلویہ، اس سے بڑے بڑے کام کرو گے۔ جب بھی بیتنیہ، بیت فگے، جب بھی آپ مشرقی دروازہ یروشلم پڑھے، ان کے سامنے جب بھی ذکر آئے گا اسی پہاڑ کا، وہ زیتون کا پہاڑ ہے۔ یسوع نے کہا تم اس پہاڑ سے کہو گے کہ اکھڑ جا، وہ بھی سمندر میں جا گرے گا، یعنی تم مجھ سے بھی بڑے بڑے کام کرو گے۔ تو یسوع نے ان کو یہ باتیں سکھائی کہ ایک طرف ہو جاؤ جو نجس ہے۔ دیکھیں دنیا کے اندر بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو خدا ہر شخص کو تبدیل کرنا چاہتا ہے، بولے آمین۔ خدا اس دنیا میں ہر گنہگار کو، ہر شرابی کو، ہر چور کو، ہر زناکار کو، ہر بدکار اور جادوگری کے اندر گرے ہوئے شخص کو، مکار اور فریبی اور دھوکے باز کو، لوٹ مار کرنے والے کو وہ بدلنا چاہتا ہے، گناہ سے اور قانونی زندگی سے باہر نکالنا چاہتا ہے۔ لیکن جب کوئی شخص نہیں بدلنا چاہے گا، انجیر کا درخت ہے، وہ ایسا ہی رہنا چاہتا ہے، وہ کہتا ہے میں ہرا بھرا ٹھیک، میں راہ کے کنارے ٹھیک ہوں، لیکن میں پھل نہیں لانا چاہتا، میں ایسے رہوں گا۔ پھر یسوع کا جو نجس ہے وہ نجس ہو جائے، جو پاک ہے، جو بائیں ہاتھ والے ہیں بائیں طرف ہو جائیں گے، جو دائیں طرف ہوئیں گے وہ آئے گا، بھیڑوں کو بکریوں سے جدا کر دے گا۔ جو زندگیاں آج جو فیس بک، یوٹیوب پر مجھے سن رہے ہیں، یہ یہاں پر سن رہے ہیں، جہاں جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، خدا کا پیغام یہ ہے، اگر کوئی شخص اپنے آپ کو نہیں بدلنا چاہتا، خدا اس کو نہیں بدلے گا۔ جو اپنا ارادہ رکھے گا، اس شخص نے کیا کہا؟ دروگا نے جب بیڑیاں کھل گئی آدھی رات کے وقت، پالوس اور سلاس حمد و ستائش کے گیت گا رہے تھے، تو وہ گھبرا گیا۔ ایسی دعا عبادت بھی ہوتی ہے کہ بنیادیں ہل جائے اور بیڑیاں کھل جائیں۔ ہلیلویہ، ایسا تو میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے۔ اس نے کہا اے صاحبو، میں کیا کروں کہ میں نجات پاؤں؟ اور خداوند کے خادموں نے کہا ایمان لا تو اور تیرا گھرانہ کیا پائے گا؟ نجات حادثہ کے طور پر آپ کو نہیں ملے گی، نجات آپ کے ایمان سے، خدا کے فضل سے آپ کو ملے گی، آپ کی ڈیپ ڈیزائر سے، آپ کی توبہ اور آپ کی اطراز سے آپ کو ملے گی۔ اور جب تک یہ انجیر کا درخت آج جیسی زندگی اس دنیا کے اندر بالکل روکی سوکھی دکھاوے اور شہری پر کے اندر ہے، دعا کوئی نہیں رہی، دعا کا بس کوئی نہیں رہا، بائبل اسٹڈی کوئی نہیں رہی، فرما برداری خدا کے ساتھ کوئی عہد وفا نہیں ہو رہے، وعدے وفا نہیں ہو رہے، لیکن وہ کچھ نہ کچھ طریقوں سے ریاکاری کے کاموں سے خدا کے کاموں کو پورا کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ اگر وہ نہیں بدلنا چاہتے، خدا ڈیسیجن میکر ہے اور وہ فیصلے سناتا ہے، فیصلے بناتا ہے اور وہ دیر نہیں لگاتا۔ 3 سال دے دیے، 1 سال اور بھی دے دے گا، لیکن ایک دن آئے گا وہ فیصلہ سنائے گا۔ شاگردوں کو لے گئے خداوند یسوع،
अंजीर के एक ऐसे दरख्त के नीचे उसके पास जो देखने में सिर्फ हरा भरा है और पत्तों के सिवा उसमें कुछ भी नहीं है। यीशु ने कहा था आइंदा तुझमें कभी फल ना रहे, जिस तरह तू रहना चाहता है ना उसी तरह रहे। तो कहता मैं मुनादी नहीं कर सकता, ठीक है ना कर। तो कहता प्रोजाइड नहीं मैं कर सकता, ना कर। तू कहता मैं दुआ नहीं कर सकता इतने लोगों में, ना कर। तेरी एफर्ट ही कोई नहीं है, तू चाहता ही कुछ नहीं है और तू जैसा रहना चाहता हो कहता फिर ऐसे रह जैसा तू है, आइंदा तुझ में कभी फल ना लगे। इसका मतलब क्या है? यीशु ने क्या सिखाया? एक हद होगी, लेकिन जो लोग अपने आप को नहीं बदलेंगे, फल नहीं लाएंगे, तौबा नहीं करेंगे, उसमें पवित्र नहीं होंगे, उसकी डालियां नहीं बनेंगी, जड़ की तरह नहीं बनेंगे, वो रियाकारी में, दिखावे और दुनिया में ज़ाहिरी रास्तबाजी को लिए फिरेंगे, उनको फिर वो अपने इख्तियारात में, बादशाहत में शामिल नहीं करेगा। कहेगा ठीक है तेरी जो दुनिया है जैसे तूने जीना है तू सेटिस्फाई है, अपनी दुनिया में रह, लेकिन जो उसके ताले में वो बदलेगा वो फल भी लाएंगे और दुनिया में बहुत सारे लोगों के लिए बरकत का बायस बनेंगे। सो फल लाइए, तौबा कीजिए, इकरार कीजिए और वापस खुदा की हजूरी में फिर से कायम होकर एक बाबरकत, रूहानी, पाक और रास्तबाजी की जिंदगी गुजारना शुरू करें। खुदा तो मुझे हम सबों को खुदावन अपने कलाम के वसीला से बख्शे।